नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको नमाज की जो अनहाफ की नमाज है अल्हम्दुलिल्लाह उसको अदा करने का सही तरीका बताऊँगा कि वो कैसे अदा की जाती है। जैसे आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौरा है और एक सैलाब सा उमड़ आया है ऐसे लोगों का जो कई सदियां पहले से शक्लें मुख्तलिफ लेकिन जाल वही पुराना, कि उनका बस हमेशा से यही वतीरा है, हमेशा से रहा है वतीरा कि किसी न किसी तरीके से जाल फेंकते रहें, वही पुराने वाला जाल लेकिन नए चेहरों के साथ, कि किसी न किसी तरह अहले सुन्नत जमात जो अनाफ हैं उनको किसी न किसी तरीके से उनकी हर चीज़ को गलत साबित किया जाए। और वैसे इसी में गैर मुक़ल्लिदीन को हमेशा यही है कि वो किसी न किसी बहाने, आप यकीन करें कि बस अपनी हर उस चीज़ को जो आप कहीं से भी दूर दूर तक उनका कुरान हदीस से उनका ताल्लुक़ नहीं है और वो उसको हर हाल में सच साबित करने पर ऐसे तुले हुए हैं कि अपनी हर कहानी को सच और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हक़ को हकीकत को वो मतलब जुटाने के बस हर वक्त उस चक्कर में लगे कि किसी न किसी जुड़ जाए। और आजकल तो आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग हैं किसी भी मसलक से, लेकिन उनका सिर्फ यही काम है कि वो स्वाय अहले सुन्नत के और किसी को उनका और कोई टारगेट नहीं है। और एक तो साहब ऐसे हैं माज़अल्लाह कि मैं उनकी गुफ्तगू जब एक दो मरतबा किसी ने मुझे, मैं तो बल्कि उनको सुनता नहीं, लेकिन एक दो मरतबा किसी ने उनकी वीडियो मुझे भेजी और आप यकीन करें मैं परेशान हो गया कि इंसान अपने आप को, ये शख्स अपने आप को किस मतलब जगह पर साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसका वो उस मतलब किस मुकाम पर है, वो मतलब वो आलिम दीन या मुफ्ती को ऐसा वो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका अंदाज़े गुफ्तगू और उस जो अल्फाज इस्तेमाल करता है गुफ्तगू में, आप यकीन जानिए कि मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह, ये ऐसे लोग भी हैं जिनको लोग सुनते हैं, सिर्फ वही सोशल मीडिया, एडिटिंग का चक्कर, व्यूइंग का चक्कर, यूट्यूब, पैसा, सब वही काम है, माया का चक्कर है। और उस माया के चक्कर में किसी को भी आप किसी भी हद तक माज़अल्लाह नीचा गिरा सकते हैं अपने आप को बस ऊंचा करने के लिए। तो कभी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माज़अल्लाह, सुबह माज़अल्लाह आलू फक्की, एक टिकट डबल मज़े, आप यकीन करें ऐसे सी वर्गर, ऐसे सी वाहियात किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि मुझे नहीं समझ आती कि लोग उनको कैसे सुन लेते हैं। लेकिन ठीक छोड़े, मैं जिस काम के लिए जिस अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आज जो मेरा मौजू है मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन उनको फिर भी उन मासूफ़ को और ऐसे सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा रब प्लीज़ अपनी रेटिंग के और अपनी व्यूइंग के चक्कर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि जिससे किसी की दिलजारी हो और आपकी भी पकड़ हो। तो ऐसा ना करें, अदब के दायरे में जो मर्ज़ी आप बात करें, अपने इजहार करें, हर किसी को हक़ है अपने मसलक के बारे में बात करने का, लेकिन अपनी जो राय है उसको ज़बरदस्ती खिलाफ कुरान और सुन्नत के किसी पर ठोंसने की कोशिश ना करें। और ये आपका वतीरा रहा है पिछले कई सदियों से, आज की बात नहीं है। आज क्योंकि आप ज़्यादा आगे आने की कोशिश करें क्योंकि सोशल मीडिया है और आपका सोशल मीडिया को आप कोशिश करते हैं होल्ड रहे और उसमें आपको ट्रिपल आपके काम हो रहे हैं, तो वो नशा जो है ना वो आपको वो छोड़ता नहीं है, वो जाने नहीं देता। आप हर दूसरे दिन नए से नया एक मसला लेके फितना लेके आ जाते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। माज़रत के साथ अगर मैं फिर कभी अगर उनकी तशरीह की अगर उनको फिर भी किसी मसले मसाइल में मेरे से बात करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ, जब मर्जी बात कर सकते हैं। हालांकि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इस दीन का एक तालिब इल्म हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी भी जितनी बाकी है अल्लाह जानता है जितनी भी है उसमें भी गुजर जाएगी तो मैं तालिब इल्म ही रहूँगा, क्योंकि ये ऐसा समंदर है जिसमें कोई पूरा नहीं उतर सकता, कोई नहीं। बाकी दावे बड़े बड़े लोग करते हैं, दावे ऐसे लोग करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। चलें छोड़ें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नमाज की तरफ आते हैं। आज का मेरा जो मौजू है वो नमाज को अदा करने का है। और याद रखें, बार बार कह रहा हूँ कि अनहाफ के लिए जो हनफी हैं उनका तरीका बता रहा हूँ। और मैं फिर जैसे उनका वतीरा है मैं कभी भी उनके पढ़ने के पे कभी भी अटैक नहीं करूँगा। वो जैसे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप धीरे दुरुस्त पढ़ते होंगे, लेकिन जो हमारा तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए अपनी नस्लों को जो आज के बच्चे हैं और उनको बताने जा रहा हूँ, जो आज के मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं हमारे, उनके लिए कि अपने जो आप हनफी हैं, अहले सुन्नत जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक पे बड़े पक्के तरीके से पाबंद रहिए और हर चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए जो सही है और हक़ यही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मेरे फक्की वाले भाई हैं इनको फक्कियाँ देने का बड़ा शौक़ है, तो इनके लिए इनको मशवरा है कि प्लीज़ अनिया फक्के ना तो लोग करो कि किसी ने आप फक्का फकना पै जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी बातों से परहेज़ करें,
جی جن سے مطلب آپ دوسروں پر اتنا زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور اپنے گربان میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھا. آپ بقول آپ کے آپ کہاں سے چلے, آپ انہی سے چلے, انہی سے سیکھے, انہی کے گود میں بیٹھ کے آپ سیکھنا پڑھنا لکھنا سیکھے ہیں اور انہی کے ہاتھوں سے آپ پروان ہوئے اور پھر انہی کو آپ سے. اب میں آپ کے بارے میں کیا بتاؤں, آپ خود ہی بتاتے ہیں آپ پہلے دعوت اسلامی میں تھے, ہاں جی مدنی پھول تھے آپ, مدنی منع تھے آپ جی, وہاں سے آپ کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور آج آپ انہی کے خلاف اتنا زہر اگلتے ہیں کہ اگر آپ میں تھوڑا سا بھی ہوتا نا کہ مطلب اس وقت کا احساس کہ کم از کم کسی سے آپ نے کچھ سیکھا ہے یا کسی ان لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کم از کم ان کے بارے میں جو ایسی آج کل آپ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور جو الزام تراشی اور کوئی بھی چیز آپ کی وہ موسٹلی آپ کے پاس قرآن و حدیث کا حوالہ ہی کوئی نہیں ہے اور آپ بے تکیہ ماری جا رہے ہو دڑا دڑ, بس ہر کسی نے تھلے دھانے, بس میں کل ہی رہ گیا. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی, آپ کے پاس کوئی ایسی مطلب یونیورسٹی یا آپ کو ایسے سربراہ نہیں کہ آپ سب کو سرٹیفکیٹ بانٹتے پڑیں, آپ کے پاس ایسا میرٹ کا وہ آلہ نہیں ہے تولنے کا. آپ ایسا نہ کریں. بات صرف یہ ہے کہ آپ بریلویوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, حنفیوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جہاں آپ کو ڈر لگتا ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور یوں سلام کرتے ہیں دو ہاتھ سے. ایسا نہیں ہے. اور وہاں خوش آمدوں کے پل باندھ دیتے ہیں کبھی ایسے کبھی کوئی دو ہاتھوں سلوٹ. یہ نہیں ہے, یہ چاپلوسی نہ کریں. یہ وہی جو میں نے پہلے کہا کہ آپ کی دال نہیں گلی, نہ مدری پھولوں میں گلی آپ کی دال, نہ حنفیوں میں گلی آپ کی دال, نہ آپ کی اہل تشیعوں میں گلی. کیا کون سا در آپ نے جو نہیں چھوڑا ہے؟ اور آخر پر آ کر آپ وہاں رہے کہ جہاں آپ کو پتہ تھا کہ اب یہاں مجھے سافٹ کارنر مل گیا ہے, یہاں سے میں جو ہے وہ میں اکیلا کچھ کر سکتا ہوں, باقی جو اوپر آپ کے دالیں گے وہ حق پر تھے سارے. تو آپ کو ایسا چاہیے تھا شارٹ کٹ کے جیسے آپ کرتے, پر چھوڑیں. لیکن آپ کو یہی ہے کہ پلیز ادب کے دائرے میں رہ کے بات کریں اور ایک مطلب صرف یہ 2-3 پارٹیوں کو ہی ابھی جماعتوں کے آپ اٹیک کرتے ہیں, مطلب کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات کریں, حدیث کی روشنی میں بات کریں, پھر بھی مانوں. چلیں انشاءاللہ تعالی عزیز نماز کی طرف آتے ہیں, پھر کبھی بات ہوگی اس موضوع پر ان کے ساتھ کبھی کسی اور موقع پر. تو ابھی میں پھر بھی معذرت خواہ ہوں اگر میری کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے, لیکن میرا صرف ان کو مشورہ یہی ہے کہ محبت, عقیدت اور یہی اپنے دل میں رکھیں اور نفرت نہ پھیلائیں اور اتنا فتنہ نہ پھیلائیں کہ ان کو جو پھکیاں وہ پھکا نہ پڑ جائے. تو انشاءاللہ تعالی عزیز نماز کے بارے میں بات کرنا, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو نماز کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم احناف کی جو نماز ہے, حنفیوں کی, میں اس کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے وہ بتاؤں گا. اب تو یہ بھی سنت کا لفظ استعمال کرنا شروع ہو گیا الحمدللہ, اللہ کرے کہ اور کرنا شروع ہو جائیں. اس میں سنت طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا الحمدللہ وہ احناف کے نزدیک ویسا ہے کہ جیسے آپ نماز اب آپ نے شروع کرنی اور نیت, کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں آپ جیسے ہی نیت کریں گے, نیت ویسے تو دل کے خدا ارادے کا نام ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ جس بھی نماز کی نیت کریں اس نماز کو منہ سے بھی ادا کر لیں تو وہ بہتر ہے, جیسے ہمارے پاس مستحب ہے. اب جیسے آپ نے 4 رکعت نماز ظہر فرض جو ادا کرنی ہے, میں آپ کو اس کی ترتیب بتاتا ہوں. کہ آپ کو پتہ ہے عشاء بھی, عصر بھی, عشاء بھی اور ایسے ہی ساری ہوتی ہے اسی ترتیب سے. اس میں آپ نے جب آپ نیت کی تو آپ نے نیت کر لی 4 نماز ظہر فرض کی, اور اس میں آپ نے جب پہلا آپ کا رکوع شروع ہوگا تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے احناف کے نزدیک بتا رہا ہوں, وہ آپ نے یہاں تک ایسے اٹھانے ہیں اپنے کانوں کی لو تک. کانوں کی لو کو ہاتھ میں لگا دیں تو الحمدللہ, اور یہاں آپ کے ہاتھوں کی جو آپ کا رخ ہے ان کا وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اور ان کا جو آپس میں جو ان کی اصل پوزیشن نارمل حالت میں ان کی انگلیوں کی پوزیشن کھلی ہونی چاہیے جو نارمل حالت میں ہوتی ہیں, ایسے ہی کھلی ہونی چاہیے. اور اس کے جیسے آپ نے یہاں پر بھی 2 ہیں, 2 روایتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہیں, دونوں طریقے. ایک آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک اور دوسرا یہاں پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو تک. لیکن فقہا نے اس کا حل یہ نکالا کہ بہتر ہے کہ آپ کانوں کی لو کو لگا لیں, اور جب آپ کانوں کی لو جیسے میں نے لو کو لگایا بتایا, یہاں آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے, ہاں جی, اللہ اکبر. اور جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا, تکبیر تحریمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی, اور جو چیزیں نماز سے تکبیر تحریمہ سے پہلے حلال تھیں جیسے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں, وہ آپ جیسے ہی آپ نے نماز تکبیر تحریمہ کہی اور یہاں پر آپ نے اس کو ہاتھ اٹھا کے یہاں کر کے اور آپ اس طرح اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھوں کو باندھیں گے. اب یہاں باندھنے پہ بھی مسئلہ ہے. ہم احناف کے نزدیک ہم جو ہیں وہ اپنے ہاتھ اپنی ناف کے نیچے باندھیں گے, اور اس کے باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا ہلکا بنائیں اپنی انگلیوں کا, یہ انگوٹھا اور اس سے آخری والی انگلی سے اس کو یوں پکڑیں, 3 انگلیاں آپ کی یہاں اور ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر آنا چاہیے, اور اس پوزیشن میں آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے نیچے رہنے چاہیے.
اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ ہم نے ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور دوسرے حضرات جو پھر میرا کسی کو بھی میرا مقصد ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی نماز کو غلط ثابت کروں. میں اپنا طریقہ بتا رہا ہوں حناف کا، الحمدللہ وہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جو سینے پر لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنا یہ خواتین کے لیے ہے. پھر میں ان کو نہیں کہوں گا کہ وہ غلط پڑھتے ہیں، یا میں ان کو کبھی ٹارگیٹ کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے. الحمدللہ کسی نہ کسی دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ پڑھی گئی. جو بھی جیسے پڑھتا ہے الحمدللہ اللہ رب القبول فرمائے، سب کی قبول فرمائے. اور اس میں یہ کہنا کہ جی وہ غلط ہیں ہم غلط ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. میں صرف اپنا طریقہ جو حناف کا طریقہ الحمدللہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس طریقے کو بتا رہا ہوں. جیسے آج کل سوشل میڈیا آپ نے دیکھا کہ بس لگے ہوئے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا. میں کسی کو یہاں غلط ثابت نہیں کرتا، میں صرف اپنا طریقہ بتا رہا ہوں جو ہمارا سنت طریقہ ہے، جو ہم حناف کے نزدیک ہے، جو حنفیوں کے نزدیک وہ طریقہ بتا رہا ہوں. اور یہاں پر سینے پر ہاتھ باندھنے والا وہ تھا، اور میں نے جب ناف والا بتایا تو اس میں یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کے ناف کے نیچے باندھا جائے. اللہ اکبر. اور یہ مسند احمد میں ہے. اور اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث حضرت علقمہ بن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو انہیں دیکھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ہتھیلی پر یہ سے رکھ کے اس کو ناف کے نیچے باندھا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہاتھ آپ ایسے ہی باندھیں گے ناف کے نیچے، اور جو میں نے حلقہ آپ کو بتا دیا وہ ویسے ہی باندھیں گے. اب جب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. طوز اور تسمیہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ جو طوز اور تسمیہ ہے وہ قرات کے تابع ہے، اس لیے ثنا سے پہلے ہی نہیں، ثنا کے بعد ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے. اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ لگائیں گے. یہاں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی فرض نماز اس کی پہلی 2 رکعت میں آپ کو سورہ لگانا ہے، اور پھر اگر مغرب کی ہے تو آپ نے تیسری میں صرف سورہ فاتحہ. اگر اسی طرح ظہر کی ہے، عصر کی ہے، عشاء کی ہے 4 رکعت والی، تو یہاں آپ نے پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کو لگانی ہے، اور اس تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. یہاں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورہ لگانی ہے، اور یہاں یہ سورہ لگانے کا یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ قرآن کو ترتیب سے پڑھیں گے. ہمیشہ پہلی والی سورہ پہلے آئے گی اور بعد والی سورہ بعد میں چلے گی. اس میں احتیاط کیجیے، اس میں ہمیں خیال رکھیے گا کہ قصداً جان بوجھ کے اور کبھی بھی اس کو معمول میں ہونا چاہیے. یہ منع ہے کہ آپ قرآن کو معاذ اللہ الٹا پڑھیں، آپ سیدھا ہی پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر یاد رکھیں کہ کبھی بھی قرآن کا کوئی چھوٹا سورہ جو ہے وہ پہلے نہیں لگائیں گے، اور بڑا سورہ جو ہے بعد میں نہیں لگائیں گے. بڑی سورت بعد میں نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات یہ بھی خیال رکھیں. یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ بڑی سورت پہلے ہو اور چھوٹی سورت بعد میں ہو. جیسے ہی آپ نے سورہ فاتحہ سورہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے اب رکوع میں جانا ہے. اب یہاں پر رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے رفع دین ہوتا ہے. وہ رفع دین حناف میں نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، ایک تو یہ کہ جو ہے سینے پہ باندھنے والا وہ مسئلہ وہ بالکل کسی بھی مجھے صرف یہ ثابت کر دے کہیں بھی کسی بھی غیر مقلد کے پاس اگر کوئی ایسی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جی، مجھے وہ بتا دیں کہ وہاں پر کوئی ایسا اس میں ہے کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایون کہ خیر القرون یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کسی سے یہ عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں سینے پہ ہاتھ باندھنے والا. اوائل اسلام میں یہ چیز تھیں. یہ جو میں نے ابھی رفع دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اوائل اسلام میں رفع دین تھی، میں اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں تھی، وہ تھیں، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ فرما دیا گیا. تو اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جب آپ جیسے ہی آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے یہ رفع دین کرتے ہم نہیں کریں گے. اس کے بارے میں یہ ہے ہاں جی. پھر وہی کہ حضرت علی جو ہیں وہ اس سے اپنے ان کی جو حدیث ہیں یہ صرف کوٹ کر دیتے ہیں جی 2 حدیثوں میں لا کے لگے پھرتے ہیں. او بھائی 2 حدیث نہیں ہے اس بارے میں، رفع دین کے بارے میں، منسوخیت کے بارے میں کافی زیادہ ہیں. آپ کو اگر کسی کو چاہیے الحمدللہ جتنی میرے پاس موجود ہے میں وہ ضرور دوں گا، اور بالکل حوالے کے ساتھ ہے، دلیل کے ساتھ ہے کہ یہ رفع دین جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. یہاں پر آپ صرف لوگوں کو 2 ہی بتاتے ہیں، 2 نہیں ہیں. یہ جتنی ہے نا
وہ آپ کو اگر میں گنانے بیٹھوں نا تو ابھی یہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ساری گنانے بیٹھ جاؤں کہ وہ منصوفیت کے جو تھے وہ کتنی ہیں. لیکن یہاں پر آپ جو دو ہمیشہ لوگوں کو کوٹ کر کے تو بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ جی ایک تھی وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ والی، وہ شمس قبیلے کے وہ سرکش گھوڑوں کی دموں والی. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ کہ میں تمہیں شمس قبیلے کے سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھا جو دیکھ رہا ہوں، نماز میں سکون سے رہا کرو. کہ آپ بڑی زیادہ کوٹ کرتے جو جی آتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. اپنی چلاکیاں نہ کیا کریں، لوگوں سے وہ حدیث نہ چھپائیں جو مستند ہیں. اپنی ضعیف نو جڑا وہ اپنی ضعیف نو صحیح تو ساڑی صحیح نو ضعیف بنانا تو آپ کے لیے معمولی بات ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. میرے پاس جو ہے الحمدللہ وہ بالکل ثبوت ہے ساری جو میرے ساتھ موجود ہے. اگلی والی جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ جو آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کی جو حدیث ہے اس کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں نہیں جی انہوں نے بھی یہی کہا جی. اور یہ کہ رفع دینوں والے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد دو میں آپ کو آج اور بتا دیتا ہوں، اس کو بھی یاد رکھے گا. بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو صرف دو ہی اور بتاؤں گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ دو سے آگے بھی چلے جاؤ، تیسری چوتھی تو چلے جاؤ. وہ دوسری والی جو ہے تیسری والی جو ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی. حضرت علی نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز یاد کی جو ہم ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. آپ نے حضرت علی نے اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہی، اللہ اکبر. اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ نہ یہاں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، صرف تکبیر کہی اٹھتے اور جھکتے وقت. اور یہ بخاری شریف میں ہے. کیوں چھپاتے ہیں؟ اتنی مستند حدیث ہے، بیان کریں لوگوں کو، کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ ہے. ہاں. اور اس کے بعد جو ایک اور ہے حضرت سلمہ والی، حضرت بار سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے جی. اس پہ بھی آپ اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. اور جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے پوری نماز میں آپ تو وہ نماز پڑھاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے. اور آپ نے جب نماز پڑھائی تو آپ جہاں اٹھتے اور جھکتے آپ نے کہیں بھی جو ہے رفع دین نہیں کیا، صرف تکبیر کہی. اور آپ بعد میں آپ نے نماز ختم کی اور آپ نے کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میری نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت رکھتی ہے. کیا رہ گیا؟ رفع دین نہیں ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر اگین آپ بلا وجہ غلط بغیر کسی ثبوت کے کسی کو غلط ثابت نہ کریں، ورنہ آپ کو ایسی کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو آپ تو مطلب میں آپ کے پھر اگین میں آپ کو بار بار یہ نہیں کہہ رہا آپ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اب بریلویوں نو چھڑ دیو، حنفیوں نو چھڑ دیو جی. باقی نو پڑھو جنہوں دو ہاتھ نال چک کے سلام کر دیو نہیں، کیونکہ بریلوی اور حنفی جو ہیں یہ سادہ شریف لوگ ہیں، نہ یہ فنڈڈ ہیں اور نہ یہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جی. یہ اپنے حال میں مست ہیں، نہ چھیڑیں ان کو جی. آپ کو جن کو چھیڑنا ہے ان سے آپ ویسی دو ہاتھ اٹھا کے سلوٹ کر دیتے ہیں، بکرے پیچھے رائی کچھ نہیں جانتا. تو یہ تو شریف آدمی ہے. یہ واحد دنیا کی جماعت آپ کو بتاتے چلو، یاد رکھیں جماعت اہل سنت و جماعت حنفی جو ہیں یہ واحد جماعت ہے جو کہیں سے فنڈڈ نہیں ہے. یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلان پاک کے صدقے میں چل رہی ہے اور یہ الحمدللہ قیامت تک اسی شوق سے چلتی رہے گی. اس کے بعد میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں نماز کا، کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر تھا کہ نا آپ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کا آپ یاد رکھیں کہ رکوع میں جانے کے لیے آپ کے یہ دونوں ہاتھ جب آپ جھکیں گے تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو گھٹنوں کو پکڑا ہوگا اپنی نارمل حالت میں، اور آپ کے جو ہیں وہ آپ کی ٹانگیں آپ کے بازو میں بینڈ نہیں ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے دوران رکوع. اور ایسے ہی جیسے آپ نے قیام میں تھے جب آپ نے نیت کی تو اس وقت بھی آپ خیال رکھیے گا کہ آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کی سجدہ گاہ پہ رہے گی درانے جب آپ قرات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں کے درمیان آپ کی ویسے نارمل حالت میں کھڑے ہوں. جو انسان جس نارمل حالت میں اس کے پاؤں کھلتے ہیں اس ہاتھ سے کھڑو، لیکن اس کے بارے میں منیمم یہ کہا گیا کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ضرور ہو. تو جیسے رکوع میں گئے، رکوع میں آپ نے تسبیحات کہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، ہاتھ ایسے کھلے ہو، کمر سیدھی ہو، گھٹنوں پکڑا ہو، دونوں آپ کے بازو اور آپ کے ٹانگیں جو ہیں اس میں بینڈ نہ ہو، نظر آپ کی پاؤں کی پشت پر ہو. تسبیحات کہیں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں گے. یہاں پر اس دوران سجدے اور رکوع کے درمیان کھڑے ہونے والی حالت کو آپ قوما کہتے ہیں. اور قومے میں آپ جب یہاں کھڑے ہو گئے اس کے بعد یاد رکھیں گے قومے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ
تعدیل ارکان کا خیال رکھیں اور تعدیل اعضاء کا۔ تعدیل ارکان جو ہیں وہ آپ کے کھڑے ہونے کو ہے، رکوع اور سجود ہیں، اور قوما و جلسہ ہیں۔ ان کو اتنے اطمینان سے ادا کریں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مطابق مقدار کے مطابق آپ ٹھہر جائیں۔ اور اسی طرح تعدیل اعضاء جو ہیں وہ آپ کے ان کو ایسا کرتے ہوئے ان میں اتنا سکون ہونا چاہیے کہ جسم کے ہر جوڑ میں اتنا سکون ہونا چاہیے کہ وہاں بھی آپ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مطابق آپ کو ٹھہرنا ہے۔ یعنی جیسے آپ کو کمر سیدھی کرنی ہے کوما کی حالت میں، اور وہاں آپ کو سجدہ کی حالت میں کمر سیدھی کرنی ہے دوسرے سجدے کے لیے، وہاں اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ جیسے ہی آپ سجدے میں جائیں گے، رکوع سے ہوتے ہوئے سجدے میں جائیں گے آپ، تو سجدے میں جانے کے لیے یاد رکھیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے وہی اعضاء زمین پر لگیں گے جو اس حساب سے زمین کے قریب ہیں۔ جیسے سب سے پہلے پاؤں ہیں، پھر آپ کے گھٹنے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ ہیں، پھر آپ کی ناک ہے، پھر آپ کی پیشانی ہے۔ ایسے ہی یہ لگیں گے جا کے زمین پہ، اور اسی حالت میں جائیں گے۔ اور یاد رکھیں یہاں پر تندرست حضرات کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے ہے کہ آپ ہمیشہ پہلے ایسے ہی جیسے بتایا اسی طرح جائیں گے، ہاتھوں کے بل نہیں جائیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل جائیں گے، ہاتھوں کے بل نہیں جائیں گے، ہاتھ جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے آپ کی رانوں پر ہوں گے، اور اسی پوزیشن میں آپ کے گھٹنے پہلے لگیں گے، پھر آپ کے ہاتھ لگیں گے۔ تو اس لیے وہ صحت مند کے لیے اگر کوئی شرعی عذر ہو، اگر کسی قسم کا آپ کو پرابلم ہے تو آپ جیسے مرضی ثانی وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سجدے میں جائیں گے تو جیسے آپ سجدے کو میں نے بتا دیے ویسے رکھ کے آپ جائیں گے، تو سجدے میں جا کے آپ کے جو ہاتھ ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ انگلیاں ایسے اپنی نارمل ہاتھ میں کھلی نہیں چاہیے، اور ان کے جو آپ کے جو انگوٹھے ہیں وہ آپ کے کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ کوشش کیجیے گا یہ لو کے برابر ہوں ہمیشہ آپ کے، اور آپ کے جو ہاتھ ہیں، آپ کی جو پنڈلیاں ہیں وہ آپ کی رانوں سے کھلی ہوں، ساتھ نہ لگی ہوں، اور آپ کی جو رانیں ہیں وہ آپ کے پیٹ سے جدا ہوں، اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ تھوڑے سے آپ سے جسم سے علیحدہ ہوں، اور اتنے زیادہ بھی علیحدہ ہوں جیسے دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ کہ وہ جب کھڑے بھی ہوتے ہیں قیام کے لیے، اور جب وہ رکوع اور جب وہ سجود میں ہوتے ہیں تو وہ بہت ایسے کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہ پلیز خیال رکھا کریں اپنے ساتھ میں، کیونکہ نماز میں بہت خشوع وضو ہے اور اس میں بہت ادب کا مقام ہے۔ یا آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہاں کیا ادب کا مقام ہونا چاہیے، اس کو ضرور مخصوص خط رکھیا گیا۔ سجدے میں جب آپ نے تسبیحات پڑھی، وہاں پر آپ کو ناک کی یہ جو نرم ہڈی ہے یہ آپ کی زمین پر لگنی چاہیے، اور کوشش کیجیے تھوڑا سا حصہ ہارڈ والا بھی لگنا چاہیے۔ یہاں پر جب آپ لگائیں گے تو آپ کی جو نظر ہے دوران سجدہ وہ آپ کی ناک کی اس نوک پہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو خاص یہاں پر مسئلہ ہے کہ آپ جب سجدے میں ہوں گے تو آپ کے پاؤں کی پوزیشن جو ہے وہ ایسے، جو آپ کے پاؤں کی یہ آپ کی جو پاؤں کی انگلی ہیں اس نرم حصے کو انگلیوں کا پیٹ کہا جاتا ہے۔ تو بہتر ہے یہ اس میں سنت طریقہ ہے کہ اس کو دبا کے موڑ کے ان کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، 10 کی 10 انگلیوں کا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر بہت خیال رکھیے کہ یہاں ہی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ جیسے اس بارے میں یہ ہے کہ اگر 10 کی 10 رکھیں گے تو سنت ہے، اگر ایک اٹھا لیں گے مکروہ ہے، اگر دونوں پاؤں اٹھ کے دوران سجدہ تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں خیال رکھیں، یہاں پر آپ نے جب ایسا سب کا سجدہ کمپلیٹ کیا، آپ دوبارہ واپس آئیں گے، وہاں پر آپ کر ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک سجدے کے لیے دوسرے سجدے میں آنے کے لیے کھڑے ہوں گے بیٹھیں گے تو اس حالت کو جیسے جلسہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ اب یہاں پر بھی جو میں نے رفع یدین کا آپ کو پیچھے بتایا سارا، اب جو یہ رفع یدین کرتے ہیں یہ سنن نسائی کی جو حدیث ہیں اس کو کوٹ کرتے ہیں بڑے فخری انداز میں۔ پھر میں کہتا ہوں آپ کریں، لیکن آپ پلیز دوسروں پر ایسی سخت تنقید اور دوسروں کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹ پہ کہ آپ صحیح ہیں باقی سارے خراب، باقی سارے غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جس سنن نسائی کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ رفع یدین ہونی چاہیے، تو بھیا سنن نسائی میں وہ بھی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی اور کثیر حدیث میں ہے کہ وہاں پر یہ بھی ثابت ہے اوائل اسلام میں آپ لوگ سارے لوگ سرکار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارکہ میں اوائل اسلام میں سجدے میں بھی کرتے تھے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ یہاں پر یہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ مطلب مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دوں، لیکن آپ سنن نسائی میں جائیں، آپ اس کو دیکھ لیں جی، وہاں پر بھی حدیث ہے کہ سجدے میں بھی پھر ہوتا تھا، تو پھر وہاں کیوں نہیں کرتے؟ رفع یدین کریں، ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں، ایک سے دوسرے سجدے میں آنے کے رفع یدین کریں، کیوں نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، اوائل اسلام میں تھا، اب نہیں ہے پلیز، اس سے بات منسوخ ہو گیا تھا۔ تو منسوخ کا حکم تو آپ ابھی مانتے نہیں، آپ اس طرح کی دلیلیں نکال دیتے ہیں پکڑ کے۔ اچھا، تو یہاں میں آپ کو پھر وہی بات کہ جب آپ رفع یدین کی بات کرتے ہیں
تو صرف مجھے ایک نقطہ بتا دیں, صرف میرا غیر مقلدین سے صرف ایک ہی کویشچن ہے, آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ نماز میں آ کے جماعت میں آ کے ملتا ہے, امام صاحب کے پیچھے آ کے جماعت میں ملتا ہے رکوع میں جیسے ہی وہ رکوع میں آ کے جب آپ جلسے قومے کی حالت میں آتے ہیں وہاں کو کوئی بندہ ملتا ہے, تو وہ وہاں کیا کرے گا؟ ثابت کر دیں کہ کسی صحابی رسول نے ہاں جی کہ یہ جو ہے 2 مرتبہ رفع دین کیا ہو, 2 مرتبہ ایسے ہی رفع دین کیا ہو رکوع میں سجدے میں جانے کے لیے, تو پھر تو ہے یار کیوں مطلب ایسی لوگوں کو الٹ پٹانگ مطلب آپ مسئلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جی ہے آپ کریں, آپ کو مبارک ہے, میں نہیں کہتا, لیکن میں کہتا ہوں زبردستی نہیں, جو ہے اس کو بیان کریں کہ اگر آپ یہاں کرتے ہیں رکوع میں تو سجدے میں بھی کریں. ہاں اگر سجدے میں کرتے ہیں تو پھر وہ رفع دین اگر ہے تو پھر رکوع سے آنے کے رکوع میں آ کے ملنے والا وہ کیسے 2 مرتبہ کرے گا, اس کو ثابت کریں نا. ہر بات میں ہر بالی رولا توڑا, ہر گل 'ਚ رولا, لیکن تسی اپنے رولوں 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ایسا نہیں ہے جی. چلیں میں پھر وہی آتا ہوں اپنی نماز کی طرف کہ جیسے, اور یہ بھی نماز کے حصے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ ان کی میں تشنیع کو دور کر رہا ہوں جو لوگوں کو بس آج کل ان کا بس کام ہے کہ مسئلہ فتنہ پائی جو بس اپنا کام کو بجے. سوشل میڈیا حضرت گیم ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کتنی بڑی گیم ہے. آپ کی ہر دوسرے تیسرے دن ایویں نہیں ویڈیو آ جاتی جی. یہ ویڈیو آنے کا کوئی مقصد ہے, ان لوگوں کا فائدہ کچھ نہیں ہے, لوگوں نے تھی خراب کر دے پہ ہو, آپ کو صرف مایا کا چکر ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے جہاں میں رہتا ہوں, جس ملک میں میں رہتا ہوں, وہاں سب کچھ پتہ چلتا ہے ایک کلک کے اوپر کہ کتنا مال کمایا جاتا ہے یوٹیوب پہ, کون بندہ کتنا مال کما رہا ہے, کتنی آپ کی ویونگ ہے اور اس پہ کتنا مال آتا ہے. یہ ساری باتیں سادے لوگوں نے نہ خراب کرو پلیز. ہاں جی, تو یہ بات ہے, جب ایک کریں گے نا تو 10 آئیں گی آپ کی طرف, تو دھیان رکھیں اس بات کا. تو اس لیے خاموش اچھے محبت پیار طریقے سے کام کریں, ٹھیک ہے, سب کریں, ہر کسی کو اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے. جیسے میں نے کہا ادب کے دائرے میں رہ کر کریں, کوئی آپ کو نہیں چھیڑتا, آپ کسی کو کیوں چھیڑتے ہیں, اور آپ چھیڑتے نہیں ہیں تو اسی تو اینڈ کر دیں چھیڑن دا. تو جیسے چلیں آپ جیسے سجدہ ہوا, سجدے سے آپ واپس جو ہیں وہ اپنے قیام کی طرف آئیں گے. دوسری رکعت میں آپ نے یہاں پر صرف بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, اور یہاں پر آپ نے دوسری سورہ لگانی ہے دوسری رکعت میں. جیسے جو ہے نے آپ کو بتایا کہ آپ ظہر عصر اور عشاء کی یہ سیم ہوں گی, ایسے ہی جیسے 4 رکعت والی نمازیں ہیں اس میں یہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ دوسری رکعت میں دوسری سورہ چھوٹی سورہ لگائیں گے, پھر اسی طرح رکوع اور اسی طرح سجدہ, اور جب سجدہ ہوگا ایک سے دوسرا سجدہ پھر آپ تشہد میں ہوں گے تو آپ یہاں پر تحیات پڑھیں گے, اور اس کے بعد آپ یہاں پر بھی مسئلہ ہے یہ, پھر جب آپ تشہد پر بیٹھے ہیں وہاں پر آپ نے ہاتھ اپنی رانوں کے اوپر رکھنے ہیں اس دوران, نہ کہ آپ کے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں یہاں پہ ہاتھ رانوں کے اوپر آئیں گے, انگلیاں کھلی اپنی نارمل حالت میں ہوں گی, گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گے اور یہاں پر ایسے ہی رہیں گی. اور جو ہم لوگ چوتھی رکعت میں جو ہیں ظہر کی نماز میں چوتھی رکعت میں ہم تشہد پڑھیں گے تو اس کے بعد لوگ ایسے انگلی کو اٹھانا شروع ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے. پھر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہیں گھوم گھمیریاں ساری ہیں, یہ چکر ہیں جی. یہاں پر خشوع اور خضوع ہے جی. میں نے انہیں ہی دھیان رکھنا کہ میرا میٹر کتنی دیر چلے گا, آپ اندازہ رکھیں, خدا کی سمجھ, یہ اس میں مذاق نہیں ہے, سیریس ہے. یہاں پر یہ ہے, اب صرف مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں پر درود شریف دعا پڑھنی ہے تو میں اب اس کو دھیان دوں گا کہ میں ادھر پڑھوں گا, خشوع و خضوع ہے. پھر وہ میں نے وہی آ رہے گا, اور شمس تبریل دے مطلب کوڑیاں نہ کریں لیکن دوسروں پر نہ زبردستی آپ اپنا مسئلہ تھوپنے کی کریں جی آئی ٹھیک ہے سارا, ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح آپ وہاں پر تشہد کے بعد اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے, تیسری میں پھر آپ نے ویسے ہی یہاں پر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, بسم اللہ پڑھنی, سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, رکوع اور پھر سجدہ, اور پھر اس کے بعد چوتھی میں ایسے ہی سورۃ فاتحہ, اور پھر چوتھی رکعت میں ویسے ہی رکوع اور سجدہ, اور پھر تشہد میں پھر تحیات, اور پھر درود شریف, اور پھر دعا پڑھنی ہے. یہاں پر آپ نے سلام کی نیت کرنی ہے, اور سلام کی نیت کرتے ہوئے آپ نے جب سلام کی نیت اس لیے کہ آپ نے نماز سے باہر نکلنا ہے تو آپ یہاں پر اپنے دائیں شولڈر پر آپ جب اکیلے پڑھے ہیں تو فرشتوں کو اور نیک مسلمان جنوں کو سلام کی نیت کریں گے. اسی طرح بائیں جانب بھی ایسے کریں گے. اگر آپ جماعت میں ہیں تو آپ فرشتوں کو, مقتدی کو اور امام صاحب کو دائیں اور بائیں ایسے ہی کریں گے نیت, اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. تو یہ مختصر سے وقت میں نے آپ کو جو نماز کا طریقہ بتایا ہے, امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے. کچھ ادھر ادھر تھوڑا ہوا ہوں لیکن وہ بھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ دوسرے جو تو ٹکن نہیں دیندے تھے کیا کریے, پھر جواب تو دینا پہنتا ہے نا, جو منہ بند کر کے تو نہ بھیجیے. تو میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے, امید ہے کہ پھکی والے جو بھائی ہیں وہ تھوڑا سا جو ہیں سوچیں گے اس بارے میں, لیکن مجھے نہیں لگتا سوچیں گے, انہوں نے ہو رکھے جانا ہے, چکر ہے نا, سمجھے نا.
جتنی ویڈیو آئیں گی جتنا عجیب ٹائٹل لگاتے ہیں. اور جیسے منجنی پرانے زمانے میں ابھی بھی آج بھی یہی دور ہے کہ ان کو اس کا بہت تجربہ ہے کہ آج بھی میں جب مطلب لڑکپن جوانی کی بات ہے، میں کسی نیوز پیپر میں تھا نا، تو وہاں پر مجھے ایڈیٹر صاحب نے ایک ہی بات سمجھائی کہ برخوردار یہاں پر صرف جو ہے وہ سرخیاں بکتی ہیں. اگر آپ سرخیاں ایسی لگائیں گے نا ہاں جی کہ جس سے لوگ ایک دم اخبار کو دیکھ کے پکڑیں کہ پتہ نہیں اندر کی سٹوری ہوگی، تو یہی آج سوشل میڈیا کا ہے. آپ کی جو سرخیاں ہوتی ہیں نا، آپ کی جو ویڈیوز کی جو آپ کے مسئلوں کی ہوتی ہیں اور تصویریں ساتھ آپ لگا دیتے ہیں ہاں جی، اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ بیچارہ سادہ اور کلک کرے گا تو جو کلک کو ہے نا، پیسے آ گئے. جیسے ہی یوٹیوب پہ بٹن کلک ہوتا ہے دیکھنے کا، وہ دیکھی نہ دیکھی پیسے آ گئے بس. تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ 1 ملین 2 ملین ویو تو کتنے پیسے ملتے ہیں. تو اس لیے لوگوں سے جو ہیں وہ ان لوگوں کو نہ بیچارے تسی جڑا سادے لوگ ہیں تسی جڑا مطلب مسالہ لائی جاتے ہو ادھر نہیں لگتا. تو دھیان رکھیں پلیز، نہ کریں ایسا کام جس سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف ہو اور دل آزاری ہو اور آپ کی پکڑ ہو. لیکن وہی بات میں پھر بھی آخر پہ معذرت کے ساتھ دل آزاری ہو تو معافی چاہوں گا، لیکن حق کی بات حق ہے. اس میں میرا مسلک جو میرا فقہ ہے، میں اس پہ الحمدللہ اس پہ 100% الحمدللہ میرا ایمان ہے. لیکن پھر اگین میں دوسرے کو خراب نہیں کہتا، نہ ہی میں ان کو غلط ثابت کرتا ہوں، نہ میں غلط کہتا ہوں. میں تب کہوں گا تب کروں گا جب آپ حنفیوں یا بریلویوں کو بیچ میں لائیں گے یا ان کو خراب کرنے کی یا ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے پاس بھی حق ہے، تو ہمیں بھی بولنے کا حق ہے، تو ہم بھی بولیں گے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو نماز کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے، اس کے باوجود کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہوں گا. اس کے باوجود اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے وہ ای میل کر سکتا ہے، واٹس ایپ کر سکتا ہے، فیس بک پہ مجھے پوچھ سکتا ہے. تو میں ہر وقت حاضر ہوں کسی بھی مسئلے کے لیے. انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.